बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ कुरान दोस्त अहबाब, आज हम आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका हमारा जो है आधा कोर्स कंप्लीट हो गया है QC1 का, और उसमें मिड क्विज में आप में से ज्यादातर अहबाब के माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको इस बात पे अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब पहले पिछले इस बात से कुछ सवालात कर लेते हैं जिनका जवाब आप चैट बॉक्स में देंगे। नस्तईन तर्जमा कीजिए। सामी अल्लाह का मतलब है अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनेगा, अल्लाह ने सुन लिया, बेशक अल्लाह ने सुन लिया। बिल्कुल ठीक। चलें जी, अब चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं हम और आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम सूरह अल फलक पढ़ेंगे। ग्रामर में नई चीज पढ़ेंगे। अभी तक हम माजी के बारे में पढ़ रहे थे, आज से मुदारे का आगाज करेंगे जिसमें हम तीन अफाल यफालू, यजालू, यफ्तहू और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम भी होगा। 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 841 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक हम 144 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 31,638 बार आए हैं। और कुरान में हमें पता है कुल तकरीबन 45 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बैटरी है वो काफी तेजी से फिल हो रही है, और हमने जो इस कोर्स में टोटल 41,111 अल्फाज करने हैं आज के सबक के इख्तिताम पर, हम उससे 3/4 हिस्सा कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तारुफ सूरह फल का तारुफ। सूरह फलक और सूरह नास को मौज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें कही जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होगा कि इनको मुअव्वज़तैन कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? ये पनाह मांगने वाली दो सूरतें हैं। इनको जिंदगी में लाने के लिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखते हैं कि हर नमाज के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन यानी सूरह अल फलक और सूरह नास को एक दफा और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मौज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। अब इस सूरह का तारुफ हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है, और हम में से हर कोई इन शुरूर से बचना चाहता है। तो फिर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमें इन सूरतों को पढ़ने का और समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, समझ कर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी तिलावत सुनते हैं।
جس کی آڈیو میں کوئی مسئلہ ہے، تلاوت اس طرح سے نہیں چل رہی، چلیں ہم خود پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ پہلا لفظ ہے قل، جس کا مادہ ہے کاف واو لام، اور اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 332 بار آیا ہے یہ لفظ، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت سی صورتیں کا آغاز اس لفظ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آج آپ نے کل کا مطلب یاد کر لیا یا آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے 332 الفاظ یاد کر لیے۔ کہہ دیجئے۔ اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے نا، ہم نے سب نے پڑھا ہوا ہے سٹارٹ میں۔ اعوذ کا مطلب کون بتائے گا چیٹ باکس میں؟ اعوذ باللہ، میں پناہ میں میں پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ، بالکل صحیح، یہ ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو یہ یاد ہوگا۔ اگلا لفظ ہے بربی، جس طرح باللہ کے ہم نے کتنے ٹکڑے کیے تھے؟ 2، تو اسی طرح بربی کے بھی 2 ہی ٹکڑے ہوں گے۔ اس میں باللہ کا مطلب تھا اللہ کی، اور یہاں پہ بربی کا مطلب کیا ہو گیا؟ رب کی۔ اگلا لفظ ہے الفلق، اس کا مطلب ہے صبح۔ فلک کا جو مطلب ہے جس میں یہ والا کاف آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے صبح۔ ایک اور فلک ہوتا ہے جس میں دوسرا کاف آتا ہے، اس کا مطلب آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ایک فلک اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ دوسرے کاف سے ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل ملک عبد اللہ، آسمان، جی عظما، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آسمان۔ تو یہ جو ہے آپ نے اس کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صبح۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو ترجمہ پڑھا ہے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ ہم نے جب اعوذ باللہ کا ترجمہ پڑھا تھا تو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اب اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں، تو یہاں بھی وہی اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ پناہ مانگی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو فتنوں کے حملوں میں ہر وقت گھرا ہوا ہے، دن رات کی آفات میں، بعض اوقات شر پسند عناصر جو ہوتے ہیں انسانوں میں ہوتے ہیں، حاسدوں کی شکل میں ہوتے ہیں، بیماریوں کی شکل میں، وائرس کی شکل میں، کہیں نہ کہیں انسان ہر وقت فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کو، جس نے آج تک حفاظت دی ہے، آج تک بھی اللہ نے حفاظت دی ہے نا، ہماری ذات تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی حفاظت خود کر سکے، اگر اللہ نہ ہماری حفاظت کرے تو اللہ نے حفاظت کی ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی سے درخواست کریں کہ وہ آج بھی ہماری حفاظت کرے۔ رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے اور تصور کا پورا استعمال کیجئے۔ صبح کا رب، صبح کا رب کیوں کہا گیا؟ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے؟ سورج، روشنی، سورج کی زمین سے دوری، زمین کے خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں، جو نقصان دہ شعاعوں کو چھان کر مفید شعاعوں کو آنے دیتا ہے ہمارے پاس، اور دیگر بے شمار انتظامات کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے۔ اور اندھیرے میں سے صبح کا اجالا نکالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس صبح کے رب کی پناہ میں آتے ہیں ہم۔ اب اس تصور کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ کی صبح کے رب کی پناہ میں ہمارے ہیں، اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ پڑھیں، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔
औज़ का मानी बताएं। एक से जायद जवाब हो सकते हैं। अरूज, फातिमा, सना, अरशद, उज़मा, अयूब, साइमा, काशिफ, साकबा। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही। आप सब बड़ी तेजी से जवाब दे रहे हैं। अल फलक का मानी बताइए। साइमा, काशिफ, सना, अरशद। जी बिल्कुल। अलीहा, जैनब, अरूज, फातिमा, वेरी गुड। रिजवाना, कौसर, उज़मा, अयूब, मोहम्मद, फैजान, साकिबा। जी माशाल्लाह। रेहाना, कौसर, वेरी गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अगली आया मुबारक की तरफ बढ़ते हैं। मिन शर्रि मा खलक। मिन का मतलब जो है वो हमें आता है, हमने पिछले इसबाक में पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस भी की है, इसके टेबल की। मिन का मतलब क्या है? से। और शर्री, शर, शर का लफ्ज फेमिलियर लफ्ज है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। शरारत से भी इसको याद रखा जा सकता है। और मिन को याद रखने के लिए हमने क्या एग्जाम्पल याद की थी? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। तो मिन का मतलब से, और शर का शर। शर किस चीज को कहते हैं? तकलीफ या बुराई को। ठीक है। और ये शर का लफ्ज कुरान पाक में 30 बार आया है, और शर का जो ऑपोजिट है वो खैर है। शरारत, शरीर, शरपसंद, शरंगेज, ये सारे अल्फाज जो हैं ये शर से ही निकले हैं। माँ, माँ का हमने पहले एक मानी पढ़ा था। कौन सा मानी याद है किसी को? क्या पढ़ा था हमने मानी माँ का? जी, क्या पढ़ा था, याद है किसी को? जी, सना, अरशद, क्या और नहीं। जी बिल्कुल ठीक। उजमा, यू बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं और क्या, बिल्कुल आप तो ठीक कह रहे हैं। साकिबा, जी बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि माँ का एक और मानी भी है। कौन सा है? जो। और एक क्वेश्चन जो अक्सर ये रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि माँ इस वक्त किस मानी में आ रहा है। तो वो जो मानी है वो हमें वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि वो किस, उसका मानी क्या है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी। अब यहाँ पे मिन शर्री माँ खलक, जुमले के दरमियान में माँ आया। और माँ आमतौर पे जुमले के दरमियान में जब माँ आते तो उसका मतलब जो है वो जो होता है। तो मिन शर्री माँ, शर से माँ, उन चीजों के जो। खाला का उसने पैदा किया। खाला का टेबल हम कर चुके हैं ना। तो खाला का उसने पैदा किया। अब अरबी बोलचाल में फी और मा फी ही जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फी ही इसमें है, मा फी ही नहीं है इसमें। आमतौर पे जो आम बोलचाल में ये जो दो जुमले हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बजाय तो ये अल्फाज है लेकिन ये मुकम्मल जुमला है। फी ही इसमें है, मा फी ही नहीं है इसमें। ये अरबी बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं माँ और मन को, कि इनके मानी क्या है। माँ का मतलब, एक मतलब होता है नहीं, और दूसरा मतलब है, जैसे इंग्लिश का वट है ना, अगर आप के जहन में हो तो वट को भी बाज दफा हम क्या के मानी में इस्तेमाल करते हैं, और जब वो जुमले के दरमियान में आता है तो हम उसको जो के मानी में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से माँ का मानी क्या और जो दोनों होगा। अब ये एक छोटी सी आपको स्लाइड दिखाई जा रही है। इसमें माँ का बताया जा रहा है कि माँ किस तरह से आता है। इसको अगर आपको, जब आपको पीडीएफ भेजेंगे तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा। वही 24 आवर्स के लिए अपना स्क्रीन सेवर लगा लीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। माँ अगर फेल माजी के साथ आएगा, जैसे कि माँ खाला का, तो उसका मतलब होगा नहीं। ठीक है। इसी तरह माँ अगर हर्फ के साथ आएगा तो उसका मानी भी होगा नहीं, जैसा कि माँ फी ही। फी हर्फ है ना। जबकि माँ इसम के साथ आएगा तो वो क्या के मानी में आएगा? शुरू में आएगा और इसम के साथ आएगा। दीनू इसम है, दीनू का उसका दीन, सॉरी तुम्हारा दीन।
تو اس کے ساتھ جب ماں آئے گا شروع میں تو کیا کے معنی میں آئے گا، اور یہی ماں جب جملے کے درمیان میں آئے گا تو جو کے معنی میں آئے گا. یعنی حرف اور فعل ماضی کے ساتھ اگر شروع میں آ رہا ہے تو وہ نہیں کے معنی میں آئے گا، اسم کے شروع میں آ رہا ہے تو وہ کیا کے معنی میں آئے گا، اور اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو وہ جو کے معنی میں آئے گا. اسی طرح من کے بھی دو معنی ہے. من جیسے کہ انگلش کا لفظ ہے ہو کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اگر شروع میں آئے تو کون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر وہ درمیان میں آئے تو جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور جب سامی اللہ لمن حمدہ درمیان میں آیا سن لی اللہ نے جس نے تعریف کی اس کی، تو یہاں پہ کیا جس نے یا جو کے معنی میں آیا ہے. خالہ کا اس نے پیدا کیا. اب ایک بات یاد رکھیں کہ شر ہم نے اس کی اللہ کی پناہ مانگی نا، پہلی آیت میں ہم نے کیا کیا، اللہ کی پناہ مانگی، اللہ سے حفاظت مانگی اپنی. کس چیز سے؟ شر سے. اب شر کس کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے جو ان چیزوں کا شر جو اس نے پیدا کیا. مخلوقات تو ساری کی ساری اللہ نے بنائی ہے نا، چاہے کوئی انسان ہے، پودے ہیں، حیوانات ہے، کیڑے مکوڑے، لیکن ان میں بھی خیر اور شر دونوں رکھا ہے. تو اس شر سے جو ہم نے حفاظت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آئے. کس چیز سے؟ مخلوقات، یعنی جو اس نے پیدا کی ہے. اب اللہ نے تو انسان کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تو انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے پیدا کیا، مگر ہوتا کیا ہے کہ کچھ انسان شر پھیلاتے ہیں مختلف طریقوں سے، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں. اب ان کے شر سے ہم نے سب سے پہلی جو پناہ مانگی ہے، سب سے پہلا جو شر ہے جس سے ہم نے پناہ مانگی وہ اللہ کی مخلوق سے مانگی ہے، اور ان میں بھی انسانوں سے. ساری جاندار اور بے جان چیزیں بھی شر بھی ہوتی ہیں اور خیر بھی، تو ان کا بھی جو شر ہے اس سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی. اب اس تصور کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اس کی مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، اس کے شر سے، یعنی اس میں جو شرور ہے ان سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، اگلا 15 سیکنڈ آپ. ترجمہ کیجیے. جی صفات بالکل صحیح، سنار بالکل صحیح کہا. شر کے معنی ابھی میں نے بتایا نا، دو معنی، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں. جی عروج فاطمہ طیب بالکل بالکل صحیح. رضوانہ کوثر، محمد فیضان، صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب بالکل، ماشاء اللہ، الحمدللہ. ہم اگلی آیہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب. وَمِن شَرِّ ہم نے پہلے اس کا مطلب دیکھ لیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تین ٹکڑے ہوں گے، وا، من اور شر. وا کا مطلب اور، من کا سے، اور شر شر، اور شر سے. اب اگلا شر جو ہے، پہلے ہم نے اللہ کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگی، اب اگلا شر کون سا ہے؟ غاسقن. غاسقن کا مطلب ہے اندھیرا. غاسقن کا مطلب ہے اندھیرا. اذا وقب. اب اذا کا جو لفظ ہے، از اور اذا، یہ قرآن پاک میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، از بھی اور اذا بھی، اور اس کا مطلب ہے جب. اور غاسقن جو ہے، سوری، اگلا لفظ ہے وقب. وقب جو ہے ہم نے، کیونکہ آیہ مبارکہ کے اینڈ پہ ہے تو ہم نے اس کو سائلنٹ کر کے وقب پڑھا، لیکن ایکچولی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کیا لفظ ہے؟ وقبہ. اور وقبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے.
جیسے دارابا تھا، جیسے سامیہ تھا. اس کو ہم انشاءاللہ اگلے جو کورسز ہیں ان میں یہ پڑھیں گے بھی واقعہ کو. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ سب پتا چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. لیکن ایک چیز جو یاد رکھنے کی، اور یہ آپ سب لوگ بالکل چاہے لکھ لیں چاہے جس طرح سے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ کوشچن ایک تو کوئز میں اکثر آتا ہے، اور یہ جو بات ہے یہ ہمیں پورا جو ہمارے کورسز ہیں ان سب میں ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ اذا کے بعد جب ماضی آئے گا تو وہ مدارے بن جائے گا. یعنی پاسٹ ٹینس میں جو ہے اس سے پہلے اگر اذا لکھا ہوا ہے تو وہ اس میں پریزنٹ ٹینس سوری مدارے یعنی کنٹینیوس ٹینس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہے واقعہ ماضی ہے، دیکھنے سے اس کو اسٹرکچر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماضی ہے. لیکن اذا کیونکہ اس سے پہلے آ گیا تو اذا کے بعد جب بھی ماضی آئے گا تو وہ مضارع بن جائے گا. اور یہ آج ہم کیونکہ مضارع کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. تو واقعہ کا مطلب چھا گیا، لیکن جب اس سے پہلے اذا لگا تو اس کا مطلب ہے اذا واقعہ جب چھا جائے. اب یہ دیکھیں کہ اندھیرے کے شر سے کیوں پناہ مانگی ہے. اندھیرا جو ہے رات ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، اور آرام اور سکون کے لیے بنائی ہے. تو اس کے شر سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ کیونکہ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں جو ہے ہمارا کام کرنے کا کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے وہ نسبتاً فارغ ہوتا ہے، اور خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. آپ نے خود بھی یہ آبزرو کیا گیا کہ رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے ٹی وی پروگرام، خراب ٹی وی پروگرام، سینما کلب وغیرہ، یہ سب رات کے ٹائم زیادہ ہوتی ہیں. اور دشمن کے حملے جو ہوتے ہیں عام طور پہ جنگوں میں دشمن کے حملے بھی رات میں زیادہ تر ہوتے ہیں کیونکہ رات میں ان کو آسانی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی. رات تو بنائی ہے اللہ نے آرام و سکون کے لیے، لیکن اس کا بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. تو اس کا شر کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خراب ٹی وی پروگرام، سینما وغیرہ اس طرح کی چیزیں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو ان شرور سے پناہ مانگنے کے لیے رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگی گئی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. اب اس تصور کے ساتھ آپ اس کو ایسا مبارکہ کی پریکٹس کیجئے. ومن شر غاسق اذا وقب 15 سیکنڈ آپ کو. اگلی آیہ مبارکہ ہے ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر، اب ہم نے 3 دفعہ پڑھ لیا ہے. من اور شر واقعہ بھی پتہ ہے. ومن شر، اور شر سے. نفاثاتی، نفاثاتی کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کے آخر میں تے ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. نفاسات کی یہ جمع ہے نفاسات. اور نفاسہ کا مطلب ہے پھونک مارنے والی، جادوگرنی، جو بھی مطلب جادو کرنے والے لوگ ہیں، میل بھی ہیں تو اس کو اسی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے نفاسات. اور ان کی جمع نفاسات یعنی پھونکے مارنے والیاں، جادوگرنیاں وغیرہ. یہاں پر نفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے یعنی جادوگرنیوں کے معنی میں استعمال ہوا. من شر نفاساتی، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے. فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہا کو، عقدہ کہتے ہیں گرہا کو، اور عقد اس کی جمع ہے. عقد کا لفظ جو ہے یہ بعض دفعہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عقد کا مطلب نکاح مطلب ہوتا ہے، یا اس کے آپ میں سے کسی نے یہ لفظ پڑھا ہوگا. لیکن ہم یہاں پہ عقدہ جو ہے وہ واحد ہے، گرہ اس کا مطلب ہے، اور عقد کیا ہے؟ گرہوں، اس کی جمع. فی العقد گرہوں میں، یعنی یہاں پر اس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو پھونکے مارنے والیاں گرہوں میں کرتی ہیں، مطلب وہ گرہ باندھ کر جو جادو کرتی ہیں. اور یہ آیہ مبارکہ ہر مسئلے کا حل ہے. ہمارے یہاں یا کچھ لوگوں کے یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ چیز مت کھاؤ، وہاں مت پیو،
फलां जगह मत जाओ, फलां से मत मिलो, कुछ भी हो जाएगा। लोगों से डरा जाता है कि शायद वो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते भी हैं करने वाले, लेकिन डरा जाता है कि वो हम पे कुछ करवा ना दे, कुछ जादू टूना वगैरह। और ये सूरत उसका बेहतरीन इलाज है। जादू जो है वो एक सख्त आजमाइश है। बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है, और वो इसके इलाज की खातिर गलत काम करने लग जाते हैं। यानी उस जादू का तोड़ जो है वो जादू से ही करने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई गुनाह का काम है। ये इस सूरत जो है इस जादू के लिए बेहतरीन इलाज है। एक और भी किस्म के फूंकने वाले हैं, यानी शैतान, जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गांठ बांधते हैं। उसके लिए हम एक हदीस मुबारक देखते हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर यानी सर के आखिरी हिस्सा पर जब वो सोता है 3 गिरह लगा देता है। हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है, तेरी रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है। जो जाग सो के उठने की दुआ है, अगर वो उठ के वो दुआ पढ़ता है तो उसकी एक गिरह खुल जाती है। फिर अगर वो वजू कर ले तो भी एक गिरह और खुल जाती है। और फिर अगर उसने नमाज पढ़ ली तो तमाम की तमाम गिरह खुल जाती है। और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हिशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है। कितनी प्यारी बात है कि अगर आपने उठ के अल्लाह का जिक्र किया, वुजू किया और उसके बाद नमाज पढ़ ली तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। क्यों? क्योंकि शैतान की गिरहें खुल गई। अल्लाह के जिक्र से शैतान की गिरहें खुल गई। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो शैतान की गिरहें हैं वो आपको सुस्त और खबीसुन नफ्स कर देते हैं। इस तस्वुर को ज़हन में रखते हुए आया मुबारका को पढ़ें। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरोह में। अल्लिमा, अपने इर्द गिर्द वालों को सिखाइए भी। अगले 15 सेकंड आप। शर्त के मानी बताइए चैट बॉक्स में। जी अरूज फातिमा से, अरूबा नजीर, तैयब, रिजवाना कौसर। अब हम अगली आया मुबारका देखते हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वालों के जब वो हसद करे। वमिन शर्रि, और शर से हसद। हसद क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। ये वैसे हम लोगों ये ज्यादा रिलेटेबल है, हमारी जो लाइफ है ना उसमें रिलेटेबल तो सारी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। हम सब में सबसे ज्यादा रिलेटेबल ये चीज है। हसद सबसे पहले हम देखते हैं। हासिदिन, हासिदिन क्या है? हसद करने वाले। हासिद जो है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, उसके नीचे तनवीन है, 2 जेर है, तो वो इसम है। तो हासिदिन हसद करने वाला। और अब हसद क्या है? हसद ये है कि कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, और अगर मुझे नहीं मिलता तो कम से कम उससे जरूर छिन जाए। ये हसद है। जबकि रश्क जो है, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को वो मिला है वो मुझे भी मिल जाए। ठीक है, दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा है ना, कि वो हसद में ये है कि उससे छीन जाए और मुझे मिल जाए, या कम से कम अगर मुझे नहीं भी मिलता तो उससे जरूर छीन जाए। जबकि रश्क रश्क में कोई शख्स ये चाहता है कि फजल जो दूसरे को मिला उस मुझे भी मिल जाए। और इसी वजह से हसद हराम है और रश्क जो है वो जायज है। इजा, इज, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मानी है इसका जब। और इज जो है वो 239 बार 239 टाइम्स आया है कुरान पाक में, और इजा जो है 423 टाइम्स आया है। और ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इजा के बाद अगर फेल माजी है तो वो मदारे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हसदा, हसद किया,
لیکن جب اذا حسد ہو گیا تو جب حسد کرے، یعنی مضارع میں یہ تبدیل ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو موچی ہے وہ موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اپنے ہی ساتھیوں میں حسد ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا، اپنے ہی ساتھیوں میں، ایک ہی جگہ پہ کام کرنے والے لوگوں میں، کلاس میں پڑھنے والوں میں. کمپٹیشن تو ہوتا ہے لیکن سم ٹائمز حسد بھی ہوتا ہے. کمپٹیشن کرنا، ہیلدی کمپٹیشن کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن جب آپ حسد کرنے لگتے ہیں تو وہ انتہائی بری بات ہے. اور حسد کرنے والا کیا کرتا ہے، یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو جو ہم نے شروع پہلے پڑھے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس شر سے بھی پناہ مانگنی ہے، اس دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے، یعنی ہم بھی حسد نہ کریں، ہم اس چیز سے بھی بچائے. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے، شیطان تو کوشش کرتا ہے، شیطان تو بار بار آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا کریں غائبانہ. اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں آپ کو بھی دے گا. حسد کرنے کے بجائے اس شخص کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، اس تصور کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بھی بچائے اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی بچائے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس آیہ مبارکہ کو آپ پڑھیں اور 15 سیکنڈ آتے ہیں. سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شرور کا ذکر ہے. کون کون سے ہیں 3 شرور؟ کون سے ہیں؟ عروج فاطمہ، آپ ذرا دوبارہ غور سے دیکھیں. سسٹر ثنا، جی سسٹر ثنا صحیح کہہ رہی ہیں. سائمہ کاشف، عروج فاطمہ، جی بالکل ٹھیک. کیونکہ صبح کے تو رب کی پناہ مانگی ہے نا، وہ شر تو نہیں ہے، شر تو رات کا اندھیرا ہے. بالکل صحیح ہے. حسد کے معنی ملک اسداللہ، عروج فاطمہ، ثنا ارشد، محمد فیضان، جی بالکل صحیح، آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عروبہ نذیر. حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے نا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی کیونکہ ہماری یہ سلیبس میں بھی ہوتی تھی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. یہ پڑھی ہوئی ہے نا ہم سب نے حدیث. تو یہ میں سورہ الفلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں، حفاظت مانگنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ایک اور چیز، ان شر ما خلق میں سب شامل ہے، سب سارے شرور شامل ہے نا، کیونکہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب چیزیں. تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ 3 شرور کا خاص طور پہ ذکر ہے. سب سے پہلی چیز غاسق یعنی اندھیرا، دوسری چیز نفاسات یعنی جادو، اور تیسری چیز حاسد یعنی حسد کرنے والا. اور تینوں میں ایک چیز عام ہے. کون سی چیز کامن ہے؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، چاہے وہ رات کا شر ہو، چاہے وہ جادو کا ہو یا حاسد کا ہو. اب اس سورہ کو زندگی میں لائیے. کس طرح سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک سے. آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 3 بار پڑھتے.
اور ہم میں سے کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ ہر ایک رہنا چاہتا ہے نا. تو اللہ کا دیا ہوا فارمولا استعمال کیجئے, سنت رسول پر عمل کیجئے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. اور اس دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی کریں. آج کل خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے علاقے جو ہے محفوظ نہیں ہے, اور کہیں تو پورے کا پورا ملک ہی محفوظ نہیں ہے, جیسے کہ فلسطین ہے, کشمیر ہے, اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں, ان کے مال محفوظ نہیں, ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں, اور یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. تو کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح طور پر اجتماعی اور تعمیری کوششوں میں حصہ نہیں لیں گے, جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قرآن سیکھتے تھے, اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرتے تھے, ان کے لیے اچھائیاں کرتے تھے, ان کو برائیوں سے بچاتے تھے, اور بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. خود تو وہ اچھے ہیں لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ کچھ نہ کریں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے, یعنی اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, اور اگر زبان سے نہیں روکنے کی استطاعت رکھتا تو دل سے روکے. اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے, یعنی ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے, یہ سب سے کمزور درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے کہ اگر کسی کو دیکھے غلط کام کرتے ہوئے, کسی منکر کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, اس کو منع کرے ہاتھ سے. اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے, اور اگر زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے روکے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. چلیں جی, ہم ایک 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اگلے حصے کا آغاز کریں گے. آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہو تو ہم اس 30 سیکنڈ کے دوران ایک کوشچن لے لیتے ہیں. میم جب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو اس کو پھر اب ریپیٹ کروائیں گے, دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگا یہی والا کورس, یا آپ نیکسٹ کروائیں گے اسٹارٹ اس کے بعد؟ نہیں سسٹر, ہمارا جو ہوتا ہے یہ والا جو QC1 ہے نا, یہ تو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. ہر دفعہ مطلب جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کے بعد یہ دوبارہ سے ہم کچھ دن کا گیپ دے کے سٹارٹ کر لیتے ہیں. جو لوگ یہ اس کو کامیابی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے کورس میں یعنی QC2 میں پارٹیسپیٹ کریں, تو ان کے لیے QC2 بھی سٹارٹ ہوتا ہے. اور یوزلی QC2 بھی تقریباً عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کورس ختم ہوا اس کے کچھ دنوں کے بعد, کچھ دن کے گیپ سے کوئی نہ کوئی QC2 بھی سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن QC1 جو ہے وہ اس وقت بھی آلموسٹ آئی تھنک 10 کے قریب جو QC1 کورسز ہیں وہ چل رہے ہیں, جن میں سے 2 انگلش کے ہیں اور باقی سب اردو کے ہیں. تو یہ کورس میں ابھی QC1 ہی کرواؤں گی, اس کے بعد بھی QC1 ہی ریپیٹ کروں گی. جو لوگ آپ میں سے ریپیٹ کرنا چاہیں بالکل کریں, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جتنی دفعہ اس کو آپ کریں گے اتنا فائدہ آپ ہوگا. اور آپ کے ارد گرد اور لوگ ہوں گے جو یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے, ان کو دیر سے پتا چلا ہوگا, ان کو اگلے کورس کے آغاز میں ہی آپ بتا دیں کہ یہ کورس ہو رہا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی کورس کوئی بھی ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان میں سے سٹارٹ کرواتا ہے تو ہم اس کا فلائر اپنے اسٹیٹس پہ ضرور شیئر کرتے ہیں. آپ اس کو ذہن میں رکھیں, اگر آپ میری بجائے کسی اور کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بلکہ مجھ سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. آپ جی میم, آپ کے نیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ کورسز آئے ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ لوگوں کے ہی ہیں. آؤ قرآن سمجھیں, اس میں میں نے نیٹ پر سرچ کیے ہیں, اس دن بھی تو کافی زیادہ آپ کے لیکچرز ہیں نا اس پر بھی اپلوڈ ہوئے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی. اچھا, یہ جو الفلاح منزل ٹرسٹ کے انڈر ہے نا, وہ سارے کے سارے کورسز جو ہیں وہ ہم لوگوں کے مطلب یا ٹیچرز کروا رہے ہیں یا کولیگس کروا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے جو ہیں سرٹیفائڈ ٹیچرز وہ کروا رہے ہیں, جو الفلاح منزل ٹرسٹ کے. اور جس چینل پہ میں آپ کو ویڈیو ریکارڈنگز بھیجتی ہوں وہ بھی الفلاح منزل ٹرسٹ کا ہی چینل ہے. اس پہ جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں, چاہے وہ میں کروا رہی ہوں چاہے کوئی اور کروا رہا ہے, وہ سب کے سب الفلاح منزل ٹرسٹ کے انڈر ہے. ویسے تو یہ کورس کیونکہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ڈیزائن کیا, بہت ساری جگہوں پہ یہ کورس کروایا جا رہا ہے, صرف الفلاح منزل میں نہیں, دنیا کے بہت سارے ممالک میں کروایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ جہاں پہ بھی الفلاح منزل ٹرسٹ کا نام آئے گا وہ سب کے سب
ہمارے ہی ادارے کے اندر کروائے جا رہے ہیں اور ان کو سرٹیفکیشن بھی الفلاح منظر ٹرسٹ والے ہی دیتے ہیں. باقی تو میم یہ آپ لوگ صرف عربی کورسز کروا رہے ہیں، انگلش لینگویج بھی آپ لوگ کچھ کورسز کروا رہے ہیں اس میں؟ جیسے میں تو اردو میں کروا رہی ہوں نا، انگلش میں بھی ہو رہا ہے. مطلب عربی کا، کیونکہ کچھ لوگ جو ہمارے اپنے پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور فارنرز کے لیے اسپیشلی کہ وہ لوگ ظاہر ہے اردو کو اس طرح سے نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے جس طرح سے وہ انگلش کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر یہی کورس انگلش میں کروایا جاتا ہے. یعنی میں تو اردو میں کروا رہی ہوں نا آپ کو ٹرانسلیشن، وہ انگلش میں کروایا جاتا ہے. اور یہ 2 کورسز اس وقت پچھلے 1-2 ویکس میں سٹارٹ ہوئے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ میری پہلی کلاس ہے. یہ میں نے ابھی جوائن کیا، مجھے ابھی پتہ چلا تھا نا، تو ابھی میں نے جوائن کیا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے 12 لیسن ہو گئے ہیں. تو پھر اس کو میں ابھی سنا کہ آپ نے بولا کہ یہ رپیٹ ہوتا رہتا ہے، تو پھر میں دوبارہ سے رپیٹ کروں گی تو پھر ہو جائے گا میرا جی ایڈمیشن جی یہاں پہ؟ بالکل، آپ جب مرضی، اگر آپ کو لگتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے کیونکہ 11 لیسن ان کو کور کرنا، 1 یا 2 لیسن ہو، 3 لیسن ہو تو ہم یہ کہتے ہیں آپ ریکارڈنگ سن لیں، لیکن 11 لیسن کو کور کرنا بہت مشکل ہے. تو آپ جی ویسے آپ سنتی رہیں کیونکہ سننے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ جی جب دوبارہ سٹارٹ ہو تو پھر پہلی کلاس سے لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. اور میں نے دوسرا یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی بتایا، کیونکہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا نا، تو اسی لیے مجھے ابھی انفارمیشن ملی ہے کہ آپ انگلش میں بھی کروا رہے ہو یہ کورس. تو جی اگر میں اپنے بچوں کو کروانا چاہوں، کیونکہ میرے بچے اردو تھوڑا نہیں سمجھتے تو انگلش میں وہ سمجھ پاتے ہیں، تو کیا میں ان چھوٹے بچوں کو بھی مثلاً کہ جو 12 جی سال جی کا بچہ ہے جی بالکل میں بالکل بالکل آپ جی کروا سکتے ہیں سسٹر. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں یہ ذرا آپ کو ڈیٹیل سے کلاس کے بعد کروا دوں کیونکہ ٹائم کم ہے. ہم ایک دفعہ لیسن کمپلیٹ کر دیں. آپ جی کیا آپ کرتے ہو، کر آپ لیں دوبارہ لیسن. جی کروا. ٹھیک ہے، آپ کر لیں لیسن اور مجھے اس کا لنک بھیج دیں، وہ جی جی انگلش کا جو ہوتا ہے، تو پھر میں جی جی اپنے بچوں کو پھر بالکل. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں، سبق نمبر 12 کا حصہ بی کا ہم آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بالکل اپنے ہاتھ فری کر لیں، گرامر کو ٹی پی آئی کے ساتھ. سب لوگ جہاں بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہم پہلے لیسن سے پڑھیں. اب تو میرا خیال ہے آپ سب کو بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صرف فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو کہ نہ تو اسم ہے اور نہ فعل ہے بلکہ اسموں اور فعلوں کو ملاتا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں، اسم اور حرف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. فعل اب ہم پڑھ رہے ہیں. فعل یعنی verb. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را اور دا، را، با. فعل کی 3 قسمیں. فعل ماضی یعنی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، ہم پڑھ چکے ہیں. آج سے ہم آغاز کریں گے فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس کا، جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو وہ ہو رہا ہے یا ہوگا. یعنی یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز جو ہے عربک میں وہ امپرفیکٹ ٹینس یا فعل مضارع میں آتے ہیں. اور پھر ہم امپیریٹو ٹینس وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. فعل ماضی جو ہو گیا، یہ ٹیبل ہم نے کافی دفعہ پڑھ لیا. آپ میں سے جلدی سے کوئی ہینڈ ریز کرے اور اس کی پریکٹس کروائے. جلدی سے دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے. جی ثنا ارشد. اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک. یہ ہم نے کر لیا تھا نا کہ اگر 2 زبر ہوں گے تو وہ آبجیکٹ میں آئے گا. حل فعل خیرن، یہ ہم نے کر لیا تھا نا، اس کی پریکٹس کی تھی. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ سسٹر. کیونکہ آج تھوڑا سا ٹائم کم رہ گیا تو ہم ذرا جلدی جلدی آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم آج کا سبق کیا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع میں آج ہم 3 افعال کے بارے میں پڑھیں گے. جیسے کہ فعلا تھا تو اس سے یفعلو، فاتحہ سے یفتح.
اور جعلا سے یجعل. فعل مضارع ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ جو اب تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, امپرفیکٹ, پرفیکٹ نہیں ہے, وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے, یا ہو رہا ہے ابھی یا ہوگا. اب سب سے پہلے ہم نے فعلا پڑھا تھا, تو فعلا کے سے ہی ہم ٹیبل سے آغاز کریں گے. اب اس کا ہم فعل مضارع پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تقریباً 8500 فعل ان اوزان پر آتے ہیں قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, ان اوزان پر, اس وزن پر. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ فعل مضارع کی پریکٹس مکمل ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھیں گے 8500 فعل آپ سیکھ چکے ہیں. اب ایک اہم چیز, ہم اس جگہ پہ اشارہ کرتے تھے فعلا کا. فعلا کا مطلب یہاں پہ جب میں نے اشارہ کیا تو وہ مذکر مرد, یعنی جو غائب ہے وہ مذکر مرد ماضی, اس کا فعل ماضی فعلا اس نے کیا. اب جو مضارع کا اشارہ ہے وہ اس جگہ پہ ہوگا, وہ اوپر ہوگا. فعلا یہاں تھا اور یفعلو یہاں پر. یفعلو, ایک اور چیز, اگر آپ دونوں ٹیبلز کی اکٹھے پریکٹس کر رہے ہوں تو فعلا پہ تھوڑی سی لو وائس, اور جیسے یفعلو کریں گے تو آپ تھوڑی سی وائس بھی ہائی کریں گے تاکہ آپ کو یہ ذہن میں آ جائے فوراً کہ آپ نے اس کا اشارہ اوپر کرنا ہے. فعلا یفعلو, فعلا یفعلو. ٹھیک ہے, اب ہم یفعلو کا ٹیبل جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اس کو نفعلونا نہیں ہے, یہ نفعلو ہے. ٹھیک ہے, آگے جا کے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیوں ایسے ہے. ایک دفعہ پھر دیکھیں. اور ایک اور بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کرتا ہے اور کرے گا, دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوگا. ہم کیونکہ پریکٹس کے لیے عام طور پہ کرتا ہے یعنی ہو رہا ہے یا ہوتا ہے اس پہ کریں گے, لیکن یہ دونوں معنی میں استعمال آئے, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے, تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے, افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے, نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو, تفعلونا نفعلو. اب آپ میں سے کوئی اس کی پریکٹس کروائے. کون جی سسٹر سدرا خالد آپ کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر رضوانہ کوثر آپ کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. سسٹر آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے اشارے کہاں پہ کرنے ہیں؟ جی جی اوپر کی طرف تھوڑا. جی بالکل, اور آپ سب لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان اشاروں کو ساتھ ساتھ کریں تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے. جی سسٹر ریحانہ کوثر آپ کریں. جی میں نے آج فرسٹ کلاس ہے میری. جی بالکل. جی یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو وہ آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہو, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر, ویری گڈ. جی جزاک اللہ. اب ہم عربی بول چال جیسے ہم نے فعلا سے کی تھی بالکل اسی طرح سے یفعلو سے کریں گے. حل یفعلو نام یفعلو, حل یفعلونا نام یفعلونا, حل تفعلو نام افعلو, حل تفعلونا نام نفعلو. جی
दो लोग हैंड रेज करें और ये इसकी प्रैक्टिस करवाएं। सिस्टर सिद्रा खालिद और सिस्टर रिजवाना कौसर। सिद्रा खालिद आप क्वेश्चन करें और रिजवाना कौसर आप आंसर करें। हल यफ़अलू, नाअम यफ़अलू, हल यफ़अलूना, नाअम यफ़अलूना, हल तफ़अलू, नाअम अफ़अलू, हल तफ़अलूना। नाअम नफ़अलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। अब आपको एक चीज, जो अब दोनों टेबल्स बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखेंगे और इनका कंपैरिजन करें। आप ये देखेंगे कि फ़ाअला का जब हमने टेबल किया था तो उसमें जो तब्दीली थी वो एंड पे आ रही थी। फ़ाअला स्टार्टिंग फेल था और उसके बाद क्या था? फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। फ़अलत मुअन्नस के लिए है। ये आप अभी, क्योंकि हमने वैसे तो प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन आप याद रख सकते हैं। अब यफ़अलू का जब हम टेबल कर रहे हैं तो उसमें जो तब्दीली है वो स्टार्ट में आ रही है। यफ़अलू और यफ़अलूना, ठीक है। पहले दोनों अफ़ाल जो हैं, जो गायब के लिए हैं, चाहे वो मुज़क्कर में है या सॉरी वाहिद में या जमा में, दोनों सूरतों में या से शुरू हो रहे हैं। तफ़अलू और तफ़अलूना वो ता से शुरू हो रहे हैं, और अफ़अलू और नफ़अलू अलिफ और नून से। अलिफ यहाँ पे अना का और नफ़अलू का ना यहाँ पे नमू से। अब ये देखें कि जैसे हमने फ़ाअला का टेबल किया, फ़ाला से यफ़अलू, उसी तरह से हम जाअला से यजअलू का भी कर सकते हैं। तब्दीली क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ फा की जगह पे जीम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये इसकी प्रैक्टिस की थी ना कि फ़ाअला की जगह पे आपने फ़ाअला का टेबल आपके सामने था और आपने उससे जाअला का टेबल बनाया था। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जाअला का टेबल बनाते हैं, यफ़अलू का टेबल आपके सामने है और यजअलू का आपने बनाना है। कौन ट्राई करेगा? ये चैलेंज है आपके लिए। अगर नहीं होगा कोई ऐसी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, नहीं होगा, सिर्फ एक चैलेंज के तौर पे है, ये आपके लिए नई चीज है। मैं सिर्फ एक आपको एज ए प्रैक्टिस। जी सिस्टर उज़मा, यू यजअलू का टेबल। यजअलू वो बनाता है, जी, यजअलूना वो है, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, यजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर, वेरी गुड, माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोगों के हाथ खड़े हुए, सिस्टर रिजवाना कौसर और अरूज फातिमा। आप वाकई आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब ये यफ़अलू का टेबल आपके सामने है। इसी तरह से सिस्टर रिजवाना कौसर आप भी प्रैक्टिस एक दफा करवाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बगैर ट्रांसलेशन के करवा दें। यजअलू, यजअलूना, यजअलू, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। जज़ाकल्लाह। सिस्टर अरूज फातिमा आप भी करवाएं एक दफा। यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आपने मेरा ख्याल तजअलू की जगह गलती से नजअलू बोल दिया। ठीक है, अब ये वो हमारे सामने वो टेबल आ गया। अब आप में से कोई और कौन करवाएगा इस टेबल को? सिस्टर मैं सिद्रा करवा खालिद आप करवाएं। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल बिल्कुल उसी तरह से, हल यजालू, ला यजालू, हल यजालूना, ला यजालूना, हल तजअलू,
لا اجعلو، هل تجعلون لا نجعلو. اب آپ میں سے یقیناً بہت سارے، یا ہو سکتا ہے سب لوگوں کے ذہن میں کوشچن آیا کہ یہاں پہ لا کیوں آیا ہے. لا یہاں پہ نہ کے معنی میں ہے. پہلے تو ہم ماں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم ماں فعلا ماں خالہ کا ہم نے کیا، حل خالہ کا ماں خالہ کا، تو وہ نہیں کے معنی میں ماں آ رہا تھا. تو یہاں پہ لا کیوں آیا؟ یہ اس لیے لا آیا ہے کہ ماضی کے ساتھ ماں آتا ہے اور مضارع کے ساتھ لا آتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. شروع میں کسی نے کوشچن کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نہیں کے لیے ماں آئے گا یا لا آئے گا. تو یہ آج ہمیں پتا چل جائے گا کہ جب ہم ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے تو نہیں کے لیے ماں آئے گا، اور جب ہم مضارع کا صیغہ استعمال کریں گے تو نہیں کے لیے لا آئے گا. اب آپ کو وہ جو میں نے پہلے حصے میں بتایا آپ کو ماں کا کہ فعل ماضی، وہاں پہ ہم صرف فعل بھی کہہ سکتے تھے نا کہ فعل کے ساتھ ماں آتا ہے تو وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے یا حرف کے ساتھ. لیکن فعل ماضی کیوں کہا گیا کہ جب وہ فعل مضارع ہوگا تو وہاں پہ ماں نہیں آئے گا، وہاں پہ لا آئے گا. اب دو لوگ ہاتھ کھڑا کریں اور اس کی پریکٹس کروائیں. سسٹر سدرا خالد اور سسٹر عظما ایوب، آپ کروائیں. هل يجعل لا يجعلوا هل يجعلون لا يجعلون هل تجعل لا أجعل هل تجعلون لا نجعل. جزاک اللہ. جی ترجمہ کیجیے. میم آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی. جی میم اگر ہم ذاکرہ سے کرتے ہیں تو ذاکرہ سے یذکرو ہوگا نا، یعنی کہ اب جیسے فعال سے یا فعالو ہے، عین پر زبر ہے، لیکن ذاکرہ میں تو یذکرو ہوگا نا، کاف پر پیش آ جائے گی. جی یہ آپ کو میں اب انشاءاللہ جیسے جیسے اس میں آگے بڑھیں تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. میں انشاءاللہ ایکسپلین بھی کروں گی. اگر میں اس اسٹیج پہ یہاں پہ ایکسپلین کروں گی تو باقی لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ٹھیک ہے ہے. کل یا شاید اسے نیکسٹ جو ہے ہمارا لیسن اس میں آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب فاتحہ کا ٹیبل کون کروائے گا؟ سسٹر ثنا ارشد، آپ کروائیں. پہلے فاتحہ کا اور دونوں کروائیں. فاتح فتح فتحت فتحتو فتحتم فتحنا. جزاک یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر سدا خالد آپ کروائیں. اب آپ نے فاتحہ کا اور یفتح کا دونوں کا کروانا ہے. فتح یفتح فتح یفتحون فتحت تفتح فتحت افتح فتحتم تفتحون فتحنا نفتح. آپ نے تو مجھے بھی کنفیوز کر دیا اتنی ماشاءاللہ تیز تیز کروا کے. تفتح کا جواب دیجیے. ملک اسد اللہ ثنا ارشد جی بالکل ٹھیک. رضوانہ کوثر علیہ زینب جی بالکل صحیح. چلیں جی اب ہم آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. ہم آج نقطہ تعلیم میں ہم ہوم ورکس کے بارے میں، نقاط تعلیم میں ہم ہوم ورکس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا. تو آج کا جو نقطہ تعلیم ہے وہ ہمارے 5ویں ہوم ورک کے بارے میں، یعنی کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا. کان کا استعمال، ٹھیک ہے. کان کا استعمال کیسے کرنا ہم کرتے ہیں نا. سنیے، سب سے پہلے سنیے آتا ہے. دیکھیے اللہ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سماعت کا پہلے ذکر کیا.
वजअल लकुम समअ वल अबसार। अब इसकी रीजन क्या है? एक अंधा तो आलम या स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बहरे को कि वो आलम है। ठीक है, आप रेडियो तो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज का टीवी देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही आएगी कि उसमें क्या हो रहा है। कान की नेमत अल्लाह ताला की एक दी हुई एक अजीमुल शान नेमत है। कान का इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सारी दूसरी चीजों की तरह कान का इस्तेमाल भी अच्छा और बुरा दोनों तरह से हो सकता है। एक लड़की का वाकया जो गाने गाते हुए मर गई, क्यों? शायद खूब गाने गा सुनती होगी। जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आए। इस नेमत को बेहतरीन चीज यानी कुरान को सीखने के लिए इस्तेमाल कीजिए, और यही हमारा 5 होमवर्क, कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद सुनना। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, आप खुद भी एक्सपीरियंस करके देख लें। कोई एक चीज आप दिन में बार बार सुनते रहे, वो रात को सोते हुए नींद में भी आपके कानों में गूंजती रहेगी, तो मौत के वक्त भी ऐसा ही होगा। तो क्यों ना हम कानों का बेहतरीन इस्तेमाल करें, हम वो चीज सुने जो हमारे मौत के वक्त और आखिरत में काम आए। यानी 5वां होमवर्क यानी कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद सुनना। और इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ 1 घंटे की है तकरीबन, और वो भी 3 मिनट की क्लिप में। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप अपना ईमेल आईडी भेज के ये ले सकते हैं। आप इस रिकॉर्डिंग को आसानी के साथ सुन सकते हैं, कार में, सफर के दौरान, घर में काम करते हैं। वरना आप खुद इस कोर्स को अपनी आवाज में अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड करें और बार बार सुने। जो एक वोकैबुलरी कार्ड हमने आपको दिया, आप सिर्फ उनको भी अगर आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके बार बार सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा होता है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक हमने 144 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान पाक में 31,638 बार आए। इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और खुश हो जाइए कि हमने 3/4 हिस्सा जो है वो कर लिया। 7 होमवर्क याद रखें, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे से। मुसहफ यानी कुरान पाक, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इसका उसका लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना। वैसे उससे बेहतरीन तरीका, आप तो MP3 भी थोड़ी पुरानी चीज होगी, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप उनको सुन सकते हैं। और जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, खासतौर पे वो सूरतें जो आप समझ चुके हैं, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जिनकी आपको समझ आती है, जैसे कि आज हमें सूरह फलक पढ़ी। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है कुरान को सीखने के लिए। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा यानी अल्लाह से अपने इल्म के इजाफे की दुआ मांगते रहें। पॉकेट बुक या वोकैबुलरी कार्ड, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर वक्त अपने पास रखें। चाहें तो अपने फ्रिज या दरवाजे या डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लें। सबसे अहम बात, क्योंकि अब हम माशाल्लाह से आधे से ज्यादा कोर्स कर चुके हैं, 12वां लेसन भी आज हमने कंप्लीट कर लिया, टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। और इस सिखाने का फायदा सबसे बड़ा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी, वो भी इंशाल्लाह अल फलाह मंजिल ट्रस्ट वाले ट्रेनिंग करवाते हैं साल में 1 दफा, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है 3 दिन के लिए। वहां पर बाहर से आने वालों के लिए रिहाइश का इंतजाम भी होता है। बेहतरीन तरीके से वो ट्रेनिंग होती है, वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। और जिस तरह से आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी दुआ है और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब भी मेरी तरह ये कोर्स पढ़ाएंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।